وہ लाउंज में रखे इस्त्री स्टैंड पर कपड़े इस्त्री कर रही थी कि शोकेस पर रखा हुआ मोबाइल गुनगुना उठा। तो इसने इस्त्री बंद की और मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर भाभी कॉलिंग के अल्फाज देखकर इसने रिमोट उठाकर टीवी बंद किया, जहां मॉर्निंग शो चल रहा था, जो वो इस्त्री करने के दौरान देख रही थी। रिमोट वापस शोकेस पर रखते हुए इसने मोबाइल का ओके का बटन प्रेस करके कानों से लगाया। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, जीती रहो, मैं ठीक हूँ चंदा, लेकिन तुम कहाँ हो ये तो बताओ भला। भाभी की मोहब्बत भरी आवाज़ कानों से टकराई तो इसके लब मुस्कुरा उठे। मुझे कहाँ जाना है भाभी, यही हूँ, बस भागती दौड़ती जिंदगी के रोज़ो शब ने उलझा रखा है। क्या बात है, हमारी गुड़िया तो फलसफा बोलने लगी है, भाभी ने खंखारते हुए कहा तो वो झींप गई। अरे नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप कहिए कैसी गुजर रही है, क्या हो रहा है घर में, सब कैसे हैं? अल्लाह का करम है, सब ठीक ठाक हैं। मैंने सोचा नंद जी को तो फुर्सत मिलेगी ही नहीं, सो मैं ही फ़ोन कर लूं और उन्हें याद दिलाऊं कि उनका भी मैका है, जहां इन्हें याद करने वाले बसते हैं। भाभी का लहजा फिर मिठास से भरपूर था। भाभी, शर्मिंदा नहीं करें, बस आजकल ज़रा बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं तो फ़ोन नहीं कर पा रही, और आने का तो आपको पता है, फ़ाइज़ को कहाँ टाइम मिलता है, वो वैसे भी कहीं आने जाने के चोर हैं और अकेले बच्चों के साथ निकलने की हिम्मत नहीं होती। अल्लाह आपको सलामत रखे और खुश रखे। आपकी मोहब्बतों के दम से तो मेरा मैका आबाद है, वरना बहन तो है ही नहीं। और अम्मी के बाद तो इसका गला रौंदने लगा। अरे नहीं मेरी जान, देखो मैंने तो तुम्हें कभी नंद समझा ही नहीं, इसलिए तो दिल अटका रहता है तुम्हें। जैसे फ़रीहा मेरी बहन है, बिल्कुल ऐसे ही तुम हो मेरे लिए। अब देखो फ़ाइज़ को तुम्हें ही कन्विंस करना होगा। तुम कोई आया तो नहीं कि बस घर और बच्चे संभालो, तुम्हारा भी दिल है, जज्बात हैं। देखो फ़रा, हम कहेंगे तो फ़ाइज़ को बुरा लगेगा कि भाभी हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रही है, लेकिन अब तुम इतनी भी मधु ना बनो इसके आगे कि वो तुम्हारी कदर करना ही छोड़ दे। भाभी ने इसे तफसील से समझाते हुए तसल्ली दी। ऐसी बात नहीं है भाभी, वैसे तो फ़ाइज़ मेरा ख्याल रखते हैं, बस ऑफिस की रूटीन कुछ इतनी सख्त है कि बीच के दिनों में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं कर पाते, और वीकेंड पर वो चाहते हैं कि बच्चों को थोड़ा घर से बाहर रहने का, आई मीन आउटिंग का मौका मिले। फरहा ने शोहर की तरफदारी की। फरहा डियर, मैं तुम्हें यही तो समझा रही हूँ कि बस ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करके बीवी का हक अदा नहीं हो जाता। वह अगर जॉब कर रहा है तो तुम भी तो सारा दिन काम ही करती हो ना। बच्चे इसके अपने हैं तो ख्याल बच्चों की माँ का भी करे। मैं बड़ी हूँ, समझाना मेरा फ़र्ज़ है। अगर इसको इतनी डील दोगी तो इसकी मर्ज़ी के मुताबिक उठोगी, जागोगी, सोगी, तो बस बीबी, फिर तो सारी उम्र इसकी क्या चौकरी ही करती रहोगी। इसका क्या है, खाना पीना मिल रहा है, हर चीज़ तैयार मिल रही है। वो इतना सीधा नहीं है जितना दिखाई देता है। तुम ज़रा खुद बदलो, फिर देखना इसका रूप। तुम अभी बच्ची हो, क्या जानो लोग कैसे कैसे नकाब चढ़ाए फिर रहे हैं। इसका अपना तो कोई है नहीं यहाँ कराची में, सो तुम्हें भी अपनों से दूर रखकर अपने अकेलेपन की भड़ास निकाल रहा है। नहीं लाता तो बैग उठाओ, रिक्शा करो और आ जाओ, फिर देखना कैसे सीधा होता है। बिला वजह रोब में रखा हुआ है तुम्हें, इसकी मर्जी से चलो, इसका हुक्म मानो। अच्छा सुनो, मासी आ गई है, मैं चलती हूँ, इंतज़ार करूँगी। तुम्हारे भाई लाहौर से आएंगे तो चक्कर लगाऊंगी। अभी ज़रा पैरों का दर्द भी बढ़ा हुआ है तो सड़कों पर भाग दौड़ की हिम्मत नहीं। ख्याल रखना गुड़िया अपना। अल्लाह हाफिज़। सारा भाभी ने लाइन काट दी तो वो मोबाइल की स्क्रीन को तकते हुए गहरी सोच में डूब गई। फ़ाइज़ ऑफिस से आया तो हस्बे मामूल फ्रेश होकर टीवी के सामने आ बैठा। वो स्पोर्ट्स का शौकीन था तो अमूमन फारिग वक्त में यही इसकी तफरीह का ज़रिया भी होता था। फ़राज, चाय ले आओ यार, बड़ी थकन हो रही है। आज तो कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे कमर ही अकड़ गई है मेरी। फ़ाइज़ ने आवाज़ लगाई तो फ़राज, जो पहले ही चाय चढ़ा चुकी थी,
کپ میں چائے نکال کر لاؤنج میں فائز کے پاس ہی آ بیٹھی۔ سنیں، آج سارا بھابی کا فون آیا تھا۔ اچھا، خیریت؟ فائز نے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں بدستور ٹی وی کی جانب تھیں۔ کیا مطلب؟ اب میرے میکے والے مجھے فون بھی نہیں کر سکتے؟ فرح نے ایک دم ہی آنکھیں نکالیں۔ ارے کیا ہوا یار، میں تو ایسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ کیا کہہ رہی تھیں؟ فائز اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھ کر سنبھل کر بولا۔ آپ، اس کا رخ بھی فرح کی جانب تھا۔ یاد کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ چکر لگاؤ، کل اتوار ہے، چھٹی ہے، کل چلیں؟ فرح کی آنکھیں بدستور ماتھے پر تھیں۔ فائز کو خوب پتہ تھا کہ بھابی کا فون آتے ہی فرح کے تیور بدل جاتے ہیں، مگر وہ صلح جو بندہ تھا، فرح کی فطرت سے بھی اچھی طرح واقف تھا کہ وہ جلد دوسروں کے کہے سنے میں آ جاتی ہے، ورنہ بلا شبہ وہ ایک سعادت مند اور محبت کرنے والی بیوی تھی۔ اس لیے فائز نے اس کے کڑے تیوروں کے باوجود اپنا لہجہ نارمل رکھا۔ یار اصل میں کل تو مجھے بائک سے ہی کرانی ہے، بہت تنگ کر رہی ہے، پھر پورا ہفتہ ٹائم نہیں ملتا اور شام میں آفس کے ایک کولیگ کی شادی میں جانا ہے۔ بس پتہ تھا مجھے آپ کے پاس بہانوں کی ایک طویل فہرست تیار ہو جائے گی۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں میکے سے تعلق توڑ ڈالوں؟ بس آپ کی اور آپ کے بچوں کی خدمت میں لگی رہوں؟ میں کوئی کٹ پتلی ہوں کہ آپ کے اشاروں پر چلوں اور ناچوں؟ نہ لے کے جائیں، میں خود چلی جاؤں گی، محتاج نہیں ہوں میں آپ کی۔ فرح آپے سے باہر ہونے لگی تو فائز کا صبر بھی جواب دے گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا فرح؟ یہ بچے اور گھر تمہارا نہیں ہے کیا؟ میں نے تم پر کون سی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں؟ بناتے ہیں پروگرام پھر چلیں گے۔ تم بلا وجہ دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے گھر کا سکون برباد کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہو؟ رہنے دیں آپ، میں بچی نہیں ہوں کہ دوسروں کی باتوں میں آ جاؤں یا آپ کے بہلاوے سے پھر بہل جاؤں۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی بیڈ روم میں چلی گئی تو فائز نے بھی غصے میں آ کر میز کو ٹھوکر ماری اور گھر سے باہر نکل گیا۔ مرد کو گھر میں سکون نہ ملے تو وہ باہر ہی بھاگتا ہے۔ قریبی پارک میں چہل قدمی کے بعد جب اس کا موڈ بحال ہوا تو اس نے گھر واپسی کے لیے قدم اٹھائے۔ گھر آیا تو دیکھ کر چونک گیا کہ گھر پر تالا لگا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا اور گھر میں داخل ہوتے ہی بیڈ روم میں چلا آیا، جہاں خالی ڈریسنگ ٹیبل اور خالی وارڈروب کے کھلے ہوئے پرد اس کے شک کی تصدیق کر رہے تھے۔ اس لمحے موبائل پر میسج کی ٹون بجی تو اس نے موبائل نکال کر ان باکس کھولا۔ فرح نے اسے ٹیکسٹ کیا تھا، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ساری زندگی آپ کی غلام بن کر رہوں گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ فائز نے فوراً فرح کو کال ملائی تاکہ فرح کو اس کی جذبانیت اور احمقانہ فیصلے کا احساس دلا سکے، لیکن اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ فرح میکے پہنچی تو فرح کو سوٹ کیس کے ہمراہ دیکھ کر بھابی کی گرم جوشی ویسی نہ رہی جس کا مظاہرہ وہ فون پر کر چکی تھی، مگر فرح نے اپنی سادہ لوح طبیعت کی بنا پر یہی قیاس کیا کہ اس کی وجہ بھابی کی طبیعت ہی ہوگی جس کا وہ اکثر دکھڑا روتی رہتی ہیں۔ اسے میکے میں رہتے ہوئے تیسرا دن تھا۔ بچوں کی وین انہیں پک اور ڈراپ کر دیتی تھی۔ فرح بچوں کو اسکول بھیج کر ٹی وی کے آگے بیٹھی تو 9 بج گئے۔ ابھی اس نے کمر ٹکانے کا سوچا ہی تھا کہ بھابی چلی آئیں۔ فرح، میرا بی پی اوپر نیچے ہو رہا ہے، تم ذرا میرا ناشتہ بنا دو، پھر دوپہر کے لیے دال چاول اور آلو کی ترکاری بنا لو اور شام کے لیے گوشت بھی چڑھا لو، اور ہاں، شام میں فریحہ اور امی آئیں گی مجھے دیکھنے تو پھر میٹھا بنا لینا۔ اف، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میں چلتی ہوں، سنبھال لینا ذرا، کوئی مہمان تو ہو نہیں؟ بھابی نے کن پٹیاں دباتے ہوئے ماتھے پر بال ڈال کر کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ بھابی کمرے میں چلی گئیں۔ وہ سب کاموں سے فارغ ہو کر نہا کر آئی تو بچے آ گئے تھے۔ بچوں کو کپڑے بدلوا کر کھانا کھلا کر اس نے بھابی کی ہدایت پر کھانا ان کو ان کے کمرے میں پہنچایا اور پھر بچوں کو سلانے کمرے میں لے آئی۔ بچوں کو تھپکیاں دیتے دیتے وہ بھابی کے بدلتے رویے کے بارے میں ہی سوچنے لگی۔ ماں باپ تو اس کی شادی کے سال بھر بعد ہی ایک ایکسیڈنٹ میں گزر گئے، بس پھر میکے کے نام پر ظفر بھائی اور سارا بھابی ہی تو رہ گئے تھے۔
گریجویشن کے بعد اس کے لیے فائز کا رشتہ آ گیا، جو ظفر بھائی کا دوست تھا اور آفس میں بھی ساتھ کام کرتا تھا۔ فائز خوبرو اور خوش مزاج تھا، اپنے خاندان سے تھا اور فائز نے ظفر بھائی کی شادی پر ہی فرح کو پسند کیا تھا۔ فرح بہت خوبصورت تو نہیں تھی، مگر نئے نکوش تیکھے تھے اور فطرت میں سادگی تھی۔ بس یہی خوبی فائز کو بھا گئی تھی۔ شادی کے بعد دونوں میں کافی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی اور 6 سال میں 2 بچے بھی ہو گئے، مگر جانے کیا بات تھی کہ فائز فرح کے میکے جانے سے کتراتا تھا۔ ماں کی زندگی میں تو سارا کو اتنا التفات نہ تھا، مگر اس کے بعد وہ اکثر فرح کو یوں ہی فون کر کے دوری کا شکوہ کرتی۔ میکے کا دلار لڑکیوں کی سانسوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس لیے بھابھی کو مائل بے کرم دیکھ کر فرح فوراً جذباتی ہو جاتی، اور اس بار تو بھابھی کا اصرار اسے اس قدر اکسا گیا کہ وہ بنا سوچے سمجھے گھر کی دہلیز پار کر کے شوہر کی اجازت کے بغیر چلی آئی۔ مگر اب جب ذرا غصہ اترا تو اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو رہا تھا کہ کچھ بھی ہو اسے اس طرح گھر کی دہلیز پار نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کچھ بھی تھا، بہرحال فائز ایک محبت کرنے والا شوہر تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گھری تھی کہ نہ جانے کب بچوں کے ساتھ اس کی آنکھ بھی لگ گئی۔ پھر آنکھ کھلی تو گھڑی کے ہند سے 4 بجنے کا مژدہ سنا رہے تھے۔ طبیعت پر کسل مندی چھائی ہوئی تھی، اسے چائے کی شدید طلب محسوس ہوئی۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو کچن کا رخ کرتے کرتے اسے خیال آیا کہ بھابھی بھی اٹھ گئی ہوں گی تو ان سے بھی چائے کا پوچھ لے۔ یہی سوچ کر وہ کمرے کی طرف بڑھی تو دروازہ ادھ کھلا ہی تھا۔ وہ قدم اندر بڑھانے ہی لگی تھی کہ بھابھی کی بہن فریحہ کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ تو باجی آپ کو کیا پڑی تھی اس فرح نامی آفت کو خود بلانے کی؟ دونوں بہنیں نیم دراز ہو کر باتیں کر رہی تھی۔ فرح احتیاط سے سائڈ پر ہو گئی۔ ارے مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مستقل آ کر مونگ دلنے بیٹھ جائے گی میرے سینے پر، اور ابھی تو ظفر کو خبر نہیں، ورنہ میری ہی شامت آئے گی۔ اور وہ فائز میسنے کو دیکھو، بیوی کیا بچوں کے بہانے آ جاتا۔ تم ایک کوشش اور کر لیتی، بھابھی نے زہرخندہ لہجے میں کہا تو فرح کے اندر جیسے سناٹا اتر گیا۔ رہنے دو باجی، فائز سچ میں بڑا گھنا ہے، میں اور تم کتنا اس کے آگے پیچھے پھرے مگر وہ اسکل موہی پر ہی لٹو ہو گیا۔ اب 6 سال ہو گئے ہیں، خواہ کب وہ آئے گا؟ فریحہ نے نخوت سے کہا۔ جانے کس مٹی کا بنا ہے اور جانے اس سانولی سی صورت میں کیا نظر آیا جو میری پری جیسی بہن کو ٹھکرا دیا۔ خیر تم دیکھ لینا، میں بھی بسنے نہیں دوں گی، اس لیے تو فرح سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے لگا کے رکھتی ہوں اور فائز کے خلاف بھڑکاتی ہوں۔ دیکھ لو چنگاری تو لگ گئی ہے، بس بھڑکنے کی دیر ہے۔ بھابھی نے بےغیرتی سے ہنستے ہوئے بہن کے ہاتھ پر تالی ماری تو فرح کا دل چاہ کے اندر جا کر دونوں کے گالوں پر تماچوں کی برسات کرے، مگر پھر اسے اچانک کہیں پڑی بات یاد آ گئی جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا اس کے لیے جنت میں ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ اس نے گہرے گہرے سانس لے کر اپنے مشتعل ہوتے ہوئے جذبات کو قابو کیا اور بھنوروں کے چتے میں ہاتھ ڈالنے کے بجائے اپنا آشیانہ بچانے کے لیے فائز سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا اور کمرے میں آ کر فوری طور پر فائز کا نمبر ڈائل کیا۔ اور جیسے ہی اس نے کال ریسیو کی، فرح نے لمحے کی تاخیر کے بغیر لرزتی ہوئی آواز میں کہا، فائز مجھے معاف کر دیں، میں واقعی نادان تھی جو دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنی محبتوں کے آشیانے کو خود تباہ کرنے جا رہی تھی۔ میں آ رہا ہوں میری جان، آئی لو یو۔ فائز کے محبت بھرے لہجے نے فرح کے اندر سکون کی پھوار پیدا کر دی اور وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اسے صحیح وقت پر اپنی غلطی اور بھابھی کی اصلیت کا علم ہو گیا، ورنہ اس کے جذباتی پن کے باعث زندگی بھر کا پچھتاوا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔